ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप सबको अपने इस लाउंज में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आजकल हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का मुतालिया कर रहे हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने खुदावंद यस्सु मसीह के आज़माइशों के हवाले से तालीम को मुकम्मल किया था। आपको याद होगा कि खुदावंद यस्सु मसीह ने दरियाए उर्दन में यूहन्ना इस्तेबागी के हाथों बपतिस्मा लिया और उस वक़्त दो निशानात ज़ाहिर हुए थे। एक आवाज़ आई थी आसमान से जब खुदा बाप बोला कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और यूं खुदा बाप ने यस्सु मसीह की खिदमत पर अपनी मोहर सब्त कर दी, उसको अप्रूव कर दिया। इसके अलावा लोगों ने देखा कि खुदा का पाक रूह एक परिंदे की सूरत में, एक कबूतर की सूरत में खुदावंद यस्सु मसीह पर आकर ठहर गया। अब आम ख्याल तो यह है कि जिसको खुदा का पाक रूह मिल जाए उसकी ज़िंदगी बड़ी सहल होगी, बड़ी आसान होगी, उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किलात, कोई तकालीफ नहीं होंगी। लेकिन जो पहला काम खुदावंद यस्सु मसीह की ज़िंदगी में पाक रूह ने किया वो ये था कि वो उनको बियाबान में ले गया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस बियाबान में 40 रोज तक कयाम किया, ना कुछ खाया ना पिया, खुदा के कलाम पर ज्ञान ध्यान करते रहे, दुआ में वक्त गुजारते रहे और अपने आप को उस बड़ी मुश्किल खिदमत के लिए जो उनको करनी थी तैयार करते रहे। और उन 40 दिन के इख्तिताम पर हमने देखा कि इब्लीस ने खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद उस आजमाइश में सुरखरू हुआ। अगर इस इयादे से हमारी पहले की गई बहस आपके जहन में ताज़ा हो गई हो तो हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी गलीली खिदमत का आगाज करने जा रहे हैं और यह खिदमत आसान नहीं। इसकी शुरुआत में ही खुदावंद यीशु मसीह को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत कमोबेश 3 साल पर मुहित थी। इस खिदमत का पहला साल खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदिया में दरियाए उर्दन के किनारे पर गुजारा, जहां पर उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया और उनके शागिर्द यूहन्ना की तरह बपतिस्मा दिया करते थे। इस साल को द ईयर ऑफ ऑब्सक्योरिटी, गुमनामी का साल कहते हैं, क्योंकि इस साल के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है। चंद चीजें मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान में हमको इस साल के बारे में बताते हैं। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह गलील में आ गए और यहां से उनकी शोहरत का साल, द ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी, शुरू हो गया। यहां से अनाजील मुतवाफिका के लिखने वाले मुसन्नफीन यानी मती, मरकस और लूका खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का बयान शुरू करते हैं। यह शोहरत का साल था। इसमें खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत दूर और नजदीक फैल गई। लोग अपने अपने बीमारों को उनके पास लाते रहे। एक भीड़ थी जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हर वक्त रहती थी। और फिर हम चलते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के तीसरे साल में, जिसको द ईयर ऑफ पैशन कहा जाता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का और उसकी मौत का साल। इसके बारे में आगे चलकर मुकद्दस लूका के इंजीली बयान के 9वें बाब से आगे हम पढ़ेंगे। अब हम जिस बात पर गौर करने जा रहे हैं वो है खुदावंद यीशु मसीह की गैलिलियन मिनिस्ट्री, यानी उसकी गलील की खिदमत। और हम खुदावंद यीशु मसीह के खिदमत के दूसरे साल में हैं अब, द ईयर ऑफ पॉपुलैरिटी, जो शोहरत का साल है। मुकद्दस लूका इस खिदमत के बारे में हमें अपने इंजीली बयान के 4थे बाब से बताना शुरू करते हैं। तो आइए देखें कि इसकी 14वीं आयत में मुकद्दस लूका हमें क्या बताते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी 14वीं आयत।
پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ جب ہم یوحنا اصطباغی کی خدمت پر غور کر رہے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی خدمت کو یروشلم سے کافی دور دریائے اردن کے کنارے شروع کیا، جہاں پر ان کو پانی میسر تھا جس میں وہ لوگوں کو بپتسمہ دے سکتے تھے۔ اب انسانی عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو اپنی خدمت کو دوام بخشنا تھا، ان کو اپنے آپ کو شہرت دلوانی تھی، تو ان کو اپنی خدمت کو یروشلم سے شروع کرنا چاہیے تھا، جو کہ the seat of religion تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اصطباغی نے بھی اپنی خدمت کا آغاز یروشلم سے پرے شروع کیا، لیکن اس خدمت میں اتنا دم تھا کہ یروشلم خود اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ اب یہی بات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ لوگ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا، ان کی توقع یہ رہی ہوگی کہ مسیح آئے گا تو وہ یروشلم سے اپنی خدمت کا آغاز کرے گا۔ اس زمانے کی ربیوں کی تعلیم یہ تھی کہ جب بھی مسیح آئے گا وہ ہیکل کے کنگرے پر کھڑا ہو کر the highest point in the temple وہاں سے اپنی خدمت کا اعلان کرے گا، اپنے مسیح ہونے کا اعلان کرے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، ابلیس ضرور ان کو اس کنگرے پر لے گیا، لیکن کسی اور نیت سے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت کا آغاز دریائے اردن کے کنارے ہی کیا، یہودیہ کے علاقے میں کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ گلیل کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ اب گلیل کا علاقہ وہ ہے جس کو کہ یروشلم کے باسی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ بالکل ملک فلسطین یا ملک کنعان یا اسرائیل، آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، اس کے بارڈر پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد غیر قومیں آباد تھیں، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپس میں میل جول ہوتا ہے، مخلوط شادیاں ہوتی ہیں اور لوگ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں۔ تو یروشلم کے رہنے والے جو اپنے آپ کو پیور یہودی کہتے تھے، وہ گلیل کے رہنے والوں کو کوئی بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کی بولی پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ ان کی بولی تھوڑی سی شاید دیہاتی طرز کی ہوگی، اسی لیے ان کی زبان کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یاد ہے مقدس پطرس اسی بولی کی وجہ سے ہی تو پکڑے گئے تھے، جب ایک لونڈی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو اس شخص کے ساتھ رہا ہے کیونکہ تیری بولی بتا رہی ہے۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جو عین بارڈر پر ہے۔ ایک زمانے میں اس کو غیر قوموں کی گلیل بھی کہا جاتا تھا۔ اب یسوع کے وہاں سے خدمت کو شروع کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یسوع خود گلیلی ہیں۔ یوسف اور مریم دونوں کا تعلق ناصرت سے تھا، دونوں گلیلی تھے، تو یسوع نے بھی سوچا کہ وہ اپنی خدمت کو گلیل ہی سے شروع کریں۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، یہ خدا باپ کا منصوبہ تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا میں اپنی خدمت کے وسیلے سے شہرت پائے تو وہ گلیل کے علاقے میں سے پائے۔ This was contrary to all human expectation۔ انسانی توقعات کے یہ بالکل برخلاف بات تھی کہ ایک ایسی شخصیت یعنی مسیح جس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ گلیل کے علاقے سے اپنی خدمت کو شروع کرے، اور یسوع نے ایسا ہی کیا۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ خدا باپ کا منصوبہ تھا، تو آئیے خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی کے معرفت خدا نے کیا کہا تھا اس کو دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا،
پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ کیا لکھا ہے؟ اندوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اندھیرا چھٹ جائے گا، تاریکی چھٹ جائے گی۔ وہ علاقہ جو پہلے کسی شمار میں نہیں تھا، اب وہ علاقہ سرفراز ہونے کو جا رہا ہے۔ گلیل کا علاقہ زبلون اور نفتالی کو جو میراث ملی تھی موعودہ ملک میں، اس کی سرحد پر واقع تھا۔ تو یہاں لکھا ہے اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل، لفظ ہے قوموں، اور اس کو ہم بڑی آسانی سے غیر قوموں کی گلیل پڑھ سکتے ہیں، اور اسی نام سے یہ علاقہ مخاطب کیا جاتا تھا کیونکہ یہ بالکل اسرائیل کی باؤنڈری پر واقع تھا۔ آخری زمانہ میں قوموں کی گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ اس علاقے کو خدا سرفراز کرنے جا رہا ہے۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ وہ روشنی، وہ انلائٹنمنٹ جو آنے والی تھی وہ اس علاقے سے نکلنے والی ہے۔ جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر خدا کا نور چمکا، جن کو لوگ کسی خاطر میں نہ لاتے تھے وہ اب خدا کے نہایت قریب ہو گئے۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا۔ تو خدا باپ تو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ کہاں شہرت پائے گا، وہ نور جو اس دنیا میں آنے کو تھا وہ کہاں سے چمکے گا۔ اس کا فیصلہ تو شاید ازل میں ہی ہو چکا تھا، جس کو یسایہ نبی کے وسیلے سے خدا نے بیان کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے گنیسرت کی جھیل یعنی گلیل کی جھیل کے کنارے ایک شہر کو، کفر نحوم کو چن لیا تاکہ وہ وہاں سے خدمت کر سکیں۔ عبرانی میں اس کو کفار نحوم کہتے ہیں۔ نحوم جس کی جڑ نخم ہے اور جس کے معنی امید ہیں، ہوپ۔ تو کفر نحوم کیا ہوا پھر؟ امید کا گاؤں، امید کا شہر۔ تو اس شہر کا نام بھی پہلے سے چن لیا گیا تھا جہاں سے خدا کے لوگوں کی امید آنے والی تھی۔ تو گلیل کا علاقہ ہے، کفر نحوم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا بیس بن گیا، وہاں سے وہ اپنی خدمت کرتے رہے اور یہ خدمت 1 سال تک جاری رہے گی۔ آگے لکھا ہے 15ویں آیت میں، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اس بات کی طرف میں نے پچھلے پروگرام کے آخر میں بھی اشارہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آتا، خدا نے پورے ملک فلسطین میں عبادت خانوں کا جال بچھا دیا تھا۔ عبادت خانہ جس کو ہم سیناگوگ کہتے ہیں، پرانے عہد نامے کو آپ پڑھیں گے تو کہیں پر بھی سیناگوگز کا یا عبادت خانوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہودی عبادت کا ایک ہی مرکز تھا اور وہ تھی یروشلم کی ہیکل۔ لیکن جب نبوکد نظر نے ہیکل کو مسمار کر دیا اور وہ بنی یہودا کو اسیر بنا کر بابل میں لے گیا، تو اب تو ہیکل نہیں تھی، اب وہ سیریمونیل لا کو، رسوماتی جو شریعت تھی اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے، قربانیاں نہیں چڑھائی جا سکتی تھی، لوگوں کے گناہوں کا کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا تھا۔ تو جب وہ بابل میں تھے تو انہوں نے عبادت خانوں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا ہم اس رسوماتی شریعت کو تو پورا نہیں کر سکتے، تو آؤ ہم خدا کے کلام پر ہی غور کریں
اور یوں سیناگوگز کی ابتدا ہوئی، اور جب یہ بنی یہودا بابل کی اسیری سے واپس آئے تو یہ سیناگوگز کو اپنے ساتھ لے آئے، کیونکہ بہت عرصہ تک ہیکل تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک آتے آتے تقریباً 500 سیناگوگز تھیں پورے ملک فلسطین میں، اور ان میں ایک قدر مشترک تھی کہ ان سب کا دروازہ مشرق کی سمت، ہیکل کی سمت کھلتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوکا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ان سیناگوگز میں، ان عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا۔ ہر عبادت خانے کا ایک منتظم ہوتا تھا جس کو سردار کہا جاتا تھا، ایک چیف ہوتا تھا، وہ ہیکل کا انتظام چلاتا تھا، اور آئٹینرنٹ ریبائز جو تھے، جو ادھر ادھر گھوم پھر کر خدمت کرتے تھے، وہ ربی، وہ جب بھی کسی علاقے میں جاتے تھے تو ان کا وتیرہ یہی ہوتا تھا کہ سبت کے دن جا کر وہ اس شہر کے یا اس گاؤں کے یا اس قصبے کے عبادت خانے میں تعلیم دیں۔ یسوع مسیح کی خدمت بھی آئٹینرنٹ تھی، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے، اس لیے ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ وہ جہاں پر بھی ہوتے وہ عبادت خانے میں جا کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ جیسس واز نون ایز اے ریبائی، وہ ربی کے طور پر، استاد کی طور پر جانے جاتے تھے۔ تو ایک تو گلیل کے علاقے میں خدمت ہو رہی ہے، کفرنہوم اس کا بیس ہے، وہاں سے نکل کر خداوند یسوع مسیح گلیل کے دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، وہاں پر وہ عبادت خانوں میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک دن وہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ مقدس لوکا ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا۔ تو اپنی گلیل کی خدمت کے دوران جہاں خداوند یسوع مسیح مختلف شہروں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف دیہات میں جاتے تھے، وہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے، اور وہاں جا کر بھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں تھوڑے دن چھٹی منا لوں، میں تھوڑے دن آرام کر لوں۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانے میں گئے اور تعلیم دینا چاہی۔ اب ہر عبادت خانے کا ایک سکیجول ہوتا تھا جو کہ اس کا سردار متعین کرتا تھا کہ کون سے سبت پر کون سا حوالہ پڑھا جائے گا، کس کلام کے حصے پر غور کیا جائے گا۔ اٹ واز سارٹ آف اے لیکشنری، جس طرح آج ہم لیکشنری یا تلاوت نامہ دیکھتے ہیں، اسی طور سے ان کا بھی اپنا ایک سکیجول ہوتا تھا۔ اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اس عبادت خانے میں گئے تو ان کو یسایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا، اور شاید جو آیات ان کو بتائی گئیں پڑھنے کے لیے وہ ان کی زندگی پر لاگو ہوتی تھیں، یعنی کہ وہ آیات میسیانک یا مسیحائی تھیں۔ اب دستور یہ تھا کہ خدا کا کلام کھڑے ہو کر پڑھا جاتا تھا احتراماً، اور اس کے بعد جو بھی ربی ہوتا تھا یا جو بھی استاد وہاں پر ہوتا تھا، کوئی بھی فقیہ، کوئی فریسی جو بھی تعلیم دینا چاہتا تھا وہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب وہ خدا کا کلام پڑھ چکے یسایہ نبی کے صحیفے سے، تو انہوں نے اس کتاب کو بند کیا، اس طومار کو بند کیا اور سردار کے حوالے کیا، اور تعلیم دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ آیات جو انہوں نے پڑھی وہ یسایہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب سے لی گئی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کیا پڑھا۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں،
پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 61ویں باب کی پہلی 2 آیات خداوند یسوع مسیح نے تلاوت کی، اور شاید دوسری آیت پوری بھی نہیں پڑھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یسایہ ان آیات کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ یسایہ 61 پہلی اور دوسری آیات۔ خداوند کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خدا کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ خداوند یسوع مسیح نے دوسری آیت پوری نہیں پڑھی، انہوں نے اس کو یہاں لا کر ختم کر دیا تاکہ خدا کے سال مقبول کا اشتہار دوں، اس کا اعلان کروں، اور بات کو یہاں پر ختم کر دیا۔ کیونکہ جب وہ ان آیات کی تفسیر کرنے بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج تمہاری نظر میں خدا کا یہ کلام پورا ہو گیا ہے، یعنی وہ مسیح جس کو آ کر ان باتوں کو پورا کرنا تھا، وہ مسیح آ گیا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ حلیموں کو خوشخبری دے گا۔ اس کے پاس بانٹنے کے لیے ایک خوشی کی خبر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو خدا کی راہ دیکھتے ہیں، جو کہ خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو وہ خدا کی نجات کی خوشخبری دے گا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اس کا کلام تسلی کا کلام ہوگا، لیکن ان کے لیے جو شکستہ دل ہوں گے، جو کہ صبر سے خدا کے آنے کی اور مسیح کے آنے کی راہ دیکھتے ہوں گے۔ قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ وہ بنی نوع انسان جو کہ صدیوں سے گناہ کی غلامی میں، ابلیس کی غلامی میں ہے، قید کاٹ رہی ہے، ان کو آزاد کرنے کا اعلان کروں، تاکہ خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خداوند یسوع مسیح نے بات کو یہاں پر ختم کر دیا۔ دیکھیں، نبوت کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب ایک نبی نبوت کرتا ہے تو کئی دفعہ وہ زمانوں کا ادراک نہیں رکھتا کہ کون سی نبوت کس زمانے میں جا کر پوری ہوگی۔ اب میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہو چکی، اب ہم ان کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی آمد میں وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہ آزادی کا پیغام، وہ نجات کا پیغام دینے آئے تھے، لیکن یسایہ نبی جس خدا کے سال مقبول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تب ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے تاکہ خدا کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ جب خداوند یسوع مسیح خوشخبری سنانے نہیں بلکہ عدالت کرنے کے لیے آئیں گے، انتقام ہوگا، عدالت ہوگی، لوگوں کو سزا ہوگی، لیکن خدا کے برگزیدہ بچا لیے جائیں گے۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح اس آیت کو پورا پڑھ دیتے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ آج یہ نوشتہ تمہاری نظروں میں پورا ہوا ہے۔ وہ اپنی پہلی آمد میں ہیں۔ پہلی آمد میں ان کو عدالت نہیں کرنی تھی، پہلی آمد میں ان کو خوشخبری سنانی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس آیت کو، اس بیان کو، اس تلاوت کو وہیں روک دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب بند کی اور اس کو سردار کے حوالے کیا اور اس کی تفسیر کرنے کو بیٹھے، اور کہنے لگے، وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے
پورا ہوا۔ جس مسیح کا تم انتظار کر رہے تھے وہ مسیح آ چکا، وہ مسیح میں ہوں۔ اور لکھا ہے اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ دیکھیں، یسوع اپنے ہوم ٹاؤن میں ہیں، سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ جو بزرگ تھے شاید انہوں نے یسوع کو گود میں بھی کھلایا ہوگا، انہوں نے یسوع کو جوان ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، وہ یسوع کے ماں باپ سے بھی واقف تھے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ یہ باتیں تمہاری نظر میں تمہارے سامنے آج پوری ہو گئی ہیں، یہ نبوت پوری ہو گئی ہے، تو وہ تعجب کرنے لگے۔ لکھا ہے سب کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس میں یہ اتنی خرد کہاں سے آ گئی؟ اس نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ یہ تو کل کا بچہ ہے، یہ تو ہمارے سامنے کھیلا کرتا تھا، اس نے یہ ساری باتیں کہاں سے سیکھ لی؟ یسوع نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کر دیا، خدا کے کلام کے وسیلے سے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن جو ان کو اتنے قریب سے جانتے تھے ان کے لیے اس بات کو ہضم کرنا، اس بات کو ایبزارب کرنا بہت مشکل تھا۔ کہ یہ جوان، یہ ہمارے گاؤں کا لڑکا، یہ کیسے اپنے آپ کو مسیح کہہ سکتا ہے؟ وہ تعجب کرنے لگے، دل میں وسوسہ ہے، شک ہے، یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ تو بڑھئی ہے، یہ کیسے اس قسم کا دعویٰ کر سکتا؟ کہانی ابھی جاری ہے، لیکن شومی قسمت کہ وقت ختم ہو گیا، تو ہمیں یہاں پر بریک لینا پڑے گا۔ ابھی اور بھی باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ناصرت میں کرنی ہیں، ابھی تو ان کے قتل کی کوشش ہونی ہے وہاں پر، لیکن ان سب باتوں پر ہم غور کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ تو دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام نور حیات کی اگلی قسط، اور تب تک میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ اس کے کلام کو جیسا وہ ہے اسی طور سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں ایبزارب کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔